मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया। कुरान कहता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मायूस हो गए, पिछले रुकू में था कि उन्होंने बड़ा इसरार किया कि आप हम में से किसी को बिन्यामीन की जगह रख लें। इनके सामान में से प्याला निकला है, इन पे चोरी का इल्ज़ाम साबित हुआ है, लेकिन इनका एक बूढ़ा वालिद है जो बहुत परेशान हो जाएगा, बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप इस इल्ज़ाम में इनके बजाय हम में से किसी एक को रख लें। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की पनाह, ऐसा कैसे हो सकता है कि इल्ज़ाम किसी और पर साबित हुआ हो और हम रख किसी और को लें। कुरान कहता है फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु, जब वो मायूस हो गए, यानी बहुत ज़ोर लगाया होगा उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हर तरह से लजाजत की होगी। जब मायूस हो गए खलसू नजिया, तो तन्हाई में इकट्ठे हुए और आपस में सरगोशियाँ करने लगे। जैसे कि ऐसे मौके पे होता है, जब इंसान परेशानी में आता है तो सब मिल के किनारे पे चले जाते हैं और बैठ के सरगोशियाँ करते हैं, भाई अब क्या करना है, किस मुसीबत में पड़ गए हम लोग। क़ाल कबीरुहुम, जो उन भाइयों में बड़ा था, उसने कहा अलम तालमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह। कहते हैं कि मशवरा उनका यही हुआ कि हम सब वापस जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई, ये तो नहीं हो सकता ना कि हम सब यहीं रह जाएं, तो अब्बा को तो फिर इससे और भी ज़्यादा गम होगा और फिर हम कैसे मुआशरे में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब्बा तुमने हमारे बाप ने कितना मजबूत एग्रीमेंट हमसे लिया था और हम यूसुफ के बारे में भी ये गलती पहले कर चुके हैं, तो लिहाजा उसने अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया। उसने कहा फ़लन अबरहल अर्दा, मैं तो अब मिस्र में ही रहूँगा, मेरे पास तो मैं तो शर्मिंदगी में बाप का सामना कर ही नहीं सकता। हत्ता यअज़न ली अबी, जब तक मेरा बाप मुझे माफ़ करके मुझे इजाज़त ना दे दे, औ यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह मेरे बारे में कोई फ़ैसला ना कर दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, या कोई अल्लाह की तरफ से कुछ मुक़द्दर हो जाए तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बाप के चेहरे का अब सामना नहीं कर सकता। अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, वही कोई फ़ैसला करेगा। इरजिउ इला अबीकुम, तुम लोग जाओ अब्बा के पास, तुम लोग अब्बा के पास जाओ। फ़क़ूलू, अब उनको देखें बड़ा समझा रहा है छोटों को ना कि तुम ये बात जाके करना, खुद नहीं जा रहा कि भाई आप ही तो जाके कर लो ना। ये तो मुसीबत में ऐसा ही होता है कि जो बड़ा होता है वो फिर कहता है, वो अपने आप को पहले तो बचाता है। यहाँ भी यही हुआ, उसने कहा भाई मैं तो कैसे जाऊँ, मेरे पास तो नहीं है, आप जाओ, आप जाके अब्बा को यूँ समझाओ। फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़, क्या आपके बेटे ने चोरी की है। रहा मसला कि बेटा कैसे चोरी कर सकता है, इतना नेक बेटा, तो भाई हमें भी ताज्जुब है, लेकिन वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, हम वही बात कह रहे हैं जो हम जानते हैं। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, रहा मसला ये कि आपने जो हमसे मजबूत अहद लिया था तो हमें गैब का पहले से इल्म तो नहीं था, हमें क्या पता था कि ये हो जाएगा, तो हमने तो ज़ाहिरी लिहाज से जो आपसे एग्रीमेंट किया था कि हम बिन्यामीन को लेकर आएंगे, हम उसमें बरहक हैं, अब हमें नहीं पता था कि ये भी हो सकता है। बस अलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, आप आए मिस्र में उस बस्ती से पूछें जिसमें हम थे। ज़ाहिर है ये तो मुश्किल था, याकूब अलैहिस्सलाम उस बुढ़ापे में कहाँ जाते, लेकिन ऐसे मौके पे इंसान यही कह सकता है ना कि भाई मैं तो यही कह सकता हूँ, आप खुद आके अब तफ्तीश कर सकते हैं तो करें। वस्अलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा, आए उस बस्ती में आके पूछें जहां हम थे मिस्र में, वो लोग आपको बताएंगे कि बिन्यामीन के जो है उस पर चोरी साबित हुई है। वलईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा, जिन काफ़िलों में हम आए हैं उन काफ़िले वालों से पूछ लें। ये सब बातें अमलन मुमकिन नहीं थी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनके लिए सफ़र करना और इस तरह तफ्तीश करना मुमकिन नहीं था। लेकिन ऐसे मौके पे इंसान और क्या कहता है, यही कहता है ना कि अब्बा आप ये कर सकते हैं तो कर लें, ये सब हमारे हक़ में गवाही देंगे, तो आप आएँ। व इन्ना लसादिक़ून, और बेशक हम सच कह रहे हैं, यकीन कर लें हमारी बात का, हम झूठ नहीं कह रहे। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, याकूब ने फरमाया ना 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 ना, तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए कोई बात गढ़ ली है। इसको भी मैं बार बार कहता हूँ सनाते इंदिमाज, यहाँ पूरा वाक़या कुरान ने हज़फ कर दिया। होना तो ये चाहिए था ना कि फिर वो बेटे गए, फिर वो शहर में दाखिल हुए, फिर अब्बा के सामने पेश हुए, अब्बा ने पूछा बिन्यामीन कहाँ है, तो उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया। लेकिन कुरान ने इस पूरे वाक़े को हज़फ कर दिया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इंसान को पता है कि ऐसा ही हुआ होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल, और इसमें बलागत भी है, इस तरह से हज़फ करके आगे बात करने में। जब आप
سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ایک عجیب انسان پر اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جس انداز سے اللہ نے پیش کیا ہے وہ انداز جتنا اٹریکٹیو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور انداز اتنا اٹریکٹیو نہیں ہو سکتا, اتنا پرکشش نہیں ہو سکتا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا, بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گڑھ لیا ہے. اب نئی کہانی بنا دی ہے تم لوگوں نے, جیسے پہلے بنائی تھی یوسف کے بارے میں, اب کچھ اور نئی کہانی بنا دی ہے. فصبر جمیل, یعنی فلیا صبر جمیل, اب میرے لیے جیسے پہلے صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا, اب بھی کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس, کچھ بھی نہیں کر سکتا میں. فصبر جمیل, میں ایسا صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہیں ہوگی. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو لے آئے گا اللہ, بڑے والے کو بھی لے آئے گا اور یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی. میں بار بار جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں خدا کی قسم اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کس کمبخت نے پتہ نہیں 2 بچوں میں لگا دیا آج مسلم امہ کو. یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بچوں پہ کیسا فخر کر رہے ہیں. جمیعہ کا مطلب سب کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ. انسان کو کے لیے نا اللہ نے اولاد سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں بنائی ہے, اور اسی میں آپ بخل سے کام لے کے کم ہو. سب سے بڑا گفٹ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے, انسان چاہ رہا ہے کہ وہ گفٹ مجھے کم ملے. پیغمبر کبھی مال پہ نہیں روئے ہیں, کبھی مال کی ہوس نہیں. اکثر پیغمبر غریب اور مسکین گزرے ہیں. اولاد کا کیسا درد ہے یعقوب علیہ السلام کو, اس سے کیسی امیدیں ہیں اولاد سے. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم نیچر سے ہٹ رہے ہیں. ہمیں جو کفر ہے نا, جنہوں نے یہ تحریکیں چلائی ہیں 2 بچے ہی اچھے, ظاہر ہے تو غیر مسلموں سے آئی ہیں, انہوں نے ہمیں ہماری نیچر سے ہٹا دیا ہے, ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی ہیں. تو کیسی بدبختی کی بات ہے. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں, یا تو ساری دنیا پاگل ہو گئی ہے, شاید میں پاگل ہو گیا ہوں. تو یا تو مجھے آ کے کوئی قائل کر لے تو میں یہ باتیں کرنا چھوڑ دوں. اور ایسا معاشرے میں پاگل ہوئے ہیں لوگ, علماء اس سے متاثر ہو گئے ہیں. علماء نسلیں روک رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا تو فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. تو عجیب قسم کی یعنی کہانی ہے جو ایسا یعنی فطرت کے خلاف زہر گھول کے پلا دیا ہے کہ سارے ہی سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ نہیں جی زیادہ ہوں گے تو پلیں گے نہیں. مختلف نعرے ہیں, مختلف جو ہے نا وہ یعنی نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو. اور اس کے لیے جو دلائل تراشے جا رہے ہیں وہ ہر آدمی نے مختلف, کوئی کہہ رہا ہے پڑھائی مکمل نہیں ہو سکے گی بچوں کی, ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے تربیت کا مسئلہ ہوگا, کوئی عورت کی صحت کا مسئلہ ہوگا. نتیجہ سب کا یہی ہے کہ نسل روکو. تو کسی بھی لیبل سے آپ روکتے ہیں نسل, یہ سب نیچر کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے, اور اپنے پاؤں پر آپ خود ہی کلہاڑا مار رہے ہیں. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, مجھے امید ہے اللہ ان سب کو واپس لے آئے گا. انہ هو العلیم, وہ جاننے والا ہے, الحکیم اور حکمت والا ہے. وہ ہم سب کے حالات بھی جانتا ہے, اور حکمت والا کا مطلب یہ کام سارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے جو رب ہے وہ حکمت والا ہے, اس میں میری کوئی خیر خواہی ہوگی, میری بہتری ہوگی, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو یہ امید کیسے ہو گئی کہ اللہ سب کو لے آئے گا, تو امید کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا, اس سے یعقوب علیہ السلام کو ایک امید قائم تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اگر اس نے ضائع کرنا ہوتا تو ایسا اچھا خواب کیوں دکھاتا. تو کچھ کام اللہ لے گا لیکن اللہ مجھے آزمائشوں میں ڈال رہا ہے. تو اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک امید کی ایک کرن بندی ہوئی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, غم آ رہے ہیں, جدائی بھی ہو رہی ہے, لیکن کچھ اللہ سے ان کو امید تھی کہ اللہ نے جو سلسلہ باپ دادا سے شروع کیا ہے نبوت کا, وہ میرے خاندان میں یوسف کے ذریعے ہوگا, تو کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے ہوگا. یہاں بھی آپ دیکھیں جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایسے موقع پہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یار خواب تو بڑا اچھا آیا تھا, اس سے تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن حالات سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاذ اللہ غلط خواب دکھایا تھا, اور اللہ تعالیٰ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. جیسے جب آپ کسی کو خوشخبریاں بتائیں نا کہ تقوی اختیار کرو گے مال میں برکت ہوگی, قرآن و سنت سے ہی بات ثابت ہے. اب اس کے مال میں برکت نہیں ہو رہی تو وہ کیا کہے گا, ابے یار یہ تو بس سیاسی باتیں ہیں معاذ اللہ تعالیٰ کی, یہ مولویوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں, باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں, ہم تو نے جو تقوی اختیار کیا ہم تو برباد ہو گئے. تو نیگیٹو سوچ والا جو بے صبرہ ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. صبر والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اتنا غم, یہ غم جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ آپ نا امید ہو چکے ہیں, لیکن
آپ امید کی باتیں کر رہے ہیں. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا, کیونکہ وہ جانتا بھی ہے ہمارے حالات کو اور حکمت والا بھی, اس کی حکمت کا تقاضا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن دل کی حالت کیا ہے وہ اگلی آیتوں میں اللہ نے پیش کی ہے. دل کی جو کیفیت تھی وہ اس آیت میں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اور پیٹھ پھیری یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے. وقال, اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور پھر بہت زیادہ رونے لگے, اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں, یعنی نابینا ہو گئے رو رو کے. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور آپ گھٹ رہے تھے اندر ہی اندر. گھٹ اس لیے رہے تھے کہ جب انسان غم کو صحیح طرح سے اس کا اظہار نہ کرے نا تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. تو شکر گزاری کی وجہ سے, صبر کی وجہ سے اس غم کا پراپر اظہار نہیں کر پا رہے تھے. اب اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کہ ہائے افسوس یوسف پر. اور یہ بھی اللہ کے سامنے شکایت کی آپ نے, مخلوق کے سامنے نہیں کی شکایت. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. فَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ گھٹ رہے تھے. یہ بینائی جانے کی وجہ آنکھوں کی کہ رونا بھی ہو سکتا ہے اور غم بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے غموں سے انسان کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, خاص طور پہ بڑھاپے میں بینائی پر بہت جلدی اثر ہوتا ہے. تو فَهُوَ كَظِيمٌ, آپ گھٹ رہے تھے. گھٹنے کا مطلب صبر کی وجہ سے, جیسے قرآن میں آتا ہے نا غصے کے کڑوے گھونٹ کو نیک لوگ پی جاتے ہیں, تو یہاں بھی آپ غم کے کڑوے گھونٹ کو پی رہے تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا صبر جمیل, ایسا صبر کروں گا جس میں کسی سے شکایت نہیں ہوگی. تو یہاں تو آپ شکایت کر رہے ہیں, زبان سے بھی کر رہے ہیں, یا اسفا علی یوسف. اس اشکال کا جواب آگے یعقوب علیہ السلام خود ہی دیں گے. قالوا تاللہ, تو بیٹوں نے جب اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی اور یہ دیکھا کہ ابھی تو بھائی بنیامین کے بعد وہ یوسف کو پھر سے یاد کر رہے ہیں دوبارہ, اتنا عرصہ گزر گیا اور یوسف غم دل سے نہیں نکلے. قالوا تاللہ, کہنے لگے اللہ کی قسم, تفتأ تذکر یوسف, آپ تو یوسف کو مسلسل یاد کرتے رہو گے, حتی تکون حرضا, یہاں تک کہ آپ شدید بیمار ہو جاؤ, یعنی جان کی ہلاکت کے قریب پہنچ جاؤ یا ہلاک ہی ہو جاؤ آپ. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک اشکال ظاہر کیا کہ اتنا پرانا غم آپ ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ تو کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے. یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اصل میں تو بنیامین کا غم تھا, تو یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پہ یاد کیوں کیا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو کوئی نیا غم پہنچتا ہے نا تو پرانا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو جتنی محبت یوسف علیہ السلام سے تھی اتنی بنیامین سے نہیں تھی. ان سے بھی بہت محبت تھی لیکن یوسف سے اور زیادہ تھی. تو جب بنیامین کا غم پہنچا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا جو یوسف علیہ السلام کا جو غم ہے نا وہ بھی تازہ ہو گیا. یہ انسان کی نیچر ہے, کیونکہ پیغمبر بھی ایک نیچر پہ فطرت پہ ہی ہوتے ہیں, وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتے. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا غم, کیونکہ اور ظاہر ہے کہ بنیامین تو ابھی گم ہوئے ہیں نا, ان کے بارے میں تو ملنے کے چانسز بھی نسبتاً زیادہ ہیں کہ ابھی کہیں دائیں بائیں کیا ہوگا انہوں نے. لیکن یوسف علیہ السلام کو تو زمانہ طویل گزر گیا, اسباب کی دنیا میں ان کے ملنے کی تو ویسے بھی امید نہیں ہے, تو اس وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کا غم ان کو زیادہ تھا. تو بیٹوں نے کہا کہ آپ, یعنی بیٹوں نے اشکال ظاہر کیا کہ آپ ابھی تک اتنا کیسے, یعنی کیوں اتنا غم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے رنج و غم کو بیان کرتا ہوں اللہ کے سامنے, میں اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تم مجھ پہ اعتراض اس وقت کرو جب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, تمہارے سامنے تو میں صبر جمیل کہہ رہا ہوں, یہ تو اللہ کے سامنے غم پیش کر رہا ہوں. تو اس میں اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ دیکھیں غم میں اللہ سے شکایت کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے, بلکہ یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے غموں کو اور آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں, لیکن طنز کی نیت سے نہیں بلکہ فقیر بن کے, جیسے بھکاری اپنا غم کسی کے مالدار کے سامنے رکھتا ہے نا اپنی پریشانیاں, تاکہ اس کو بھیک میں حصہ ملے, تاکہ اس کو وہاں سے بھیک ملے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم میرے در کے فقیر ہو. تو اپنے غم اللہ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے چاہیے, اور تاکہ اللہ کو آپ کے اوپر رحم آئے. اپنی صورت بھی بنانی چاہیے, جیسے آپ بہت قسم پرسی میں ہیں, بھیک بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو وہ
اللہ سے وہ شکایت جو تنزیہ قسم کی شکایت ہوتی ہے، جس میں اللہ پہ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ والی شکایت صبر کے منافی ہے۔ تو ویسے اگر آپ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس شکایت میں اپنی قسم پرسی بیان کرنا ہو، اپنی محتاجی بیان کرنا ہو، تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو دعا کا حصہ ہے، یہ تو مطلوب شرعی ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا باتیں ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہی جانتے ہوں گے، جو ان کو کچھ وحی ہوتی ہوگی یا کوئی اشارات ملتے ہوں گے کہ بھئی یعقوب اور یہ جو یوسف اور آپ کے بیٹے آپ سے مل جائیں گے، یا ان کو وہ جو خواب تھا وہ بات بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے کو خواب آیا، اس خواب کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اس میں خیر کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، دنیا میں پھرو، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اسباب کی دنیا میں تو امید نہیں ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی ہمارے خاندان پہ رحمت ہے۔ پھر وہ جانتے تھے خواب بھی آیا ہے، اس سے بھی یعقوب علیہ السلام کو امیدیں تھی، لہذا بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ یہاں خوب سمجھ لیں کہ اگر اسباب کی دنیا میں آپ کسی چیز سے نا امید ہو جائیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، تو ایسی نا امیدی کو کفر نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے، کوئی ریلیٹو ہے، اس کو کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی یہ 2 سے 3 مہینے میں اس کی لازمی موت واقع ہوگی، آپ نے ہر جگہ سے چیک اپ کرا لیا اور بالکل آپ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ نا امید ہو جاتے ہیں اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی اب تو بچنے کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لہذا جب سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور یہ اس میں 100% موت کا چانس ہے، تو یہ نا امیدی کفر نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو اسباب سے پتہ چل رہا ہے بھائی اس کی موت ہے۔ یہاں نا امیدی کا مطلب وہ نا امیدی کفر ہے جس نا امیدی میں آپ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ ہمیں نقصان پہنچائے، یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب آپ کو یقین ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ایسے موقع پہ آپ نا امیدی کا ایک مطلب تو یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ میں مروں گا، تو یہ نا امیدی تو کفر نہیں ہے، اور یہ اس کو نا امیدی کہیں گے بھی نہیں۔ نا امیدی کا یہاں جو وہ والی نا امیدی جو کفر ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اب اللہ میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کر رہا ہے اور مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں یہ سوچو گے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی، یہی ایک امید ہے، اور اللہ چاہے تو ان اسباب کو معطل کر کے مجھے دوبارہ سے زندگی بھی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر آپ اللہ کے بارے میں رکھتے ہو تو اس کو نا امیدی پھر نہیں کہتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اسباب کی دنیا میں تو یوسف علیہ السلام کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، تو ایسے موقع پہ اگر کوئی نا امید ہو جائے اور کہے کہ یوسف نہیں ملیں گے تو یہ تو کفر نہیں ہوگا نا۔ پھر بھی یعقوب علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ وہ نا امید وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ یہاں تو نا امیدی کے ایک مضبوط اسباب ہے، بھائی کنویں میں ڈالا تب کہاں مل سکتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اسباب کی دنیا میں یہ امید تھی کہ مل سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خواب جو یوسف علیہ السلام کو آیا تھا، بچپن میں خواب آیا تھا، وہ خواب آپ کو بار بار ایک خوشخبری سنا رہا تھا، وہ خواب سے آپ کو امیدیں تھیں کہ ابھی اسباب کی دنیا میں بھی ہم مایوس نہیں ہوئے، کہیں نہ کیوں، اور قتل کا یقین بھی نہیں تھا نا یعقوب علیہ السلام کو۔ اگر قتل کا یقین ہوتا پھر تو نہیں کہتے کہ تلاش کرو، پھر تو ظاہر ہے اب تو واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت نہیں ہے کسی کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دے اسی دنیا میں۔ تو یہاں اس یعقوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو ایک امید تھی کہ خواب آیا ہے تو شاید، تو لہذا تلاش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ الفاظ کہنا درست ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی شخص 100% نا امید ہو جائے تو وہ یقیناً کفر ہے، یعنی کافر لوگ ہی ایسے موقع پہ نا امید ہوتے ہیں، مسلم ایسے موقع پہ نا امید نہیں ہوتا۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہوا کہ جب اسباب کی دنیا میں بالکل ناکام ہو جائیں اور کسی چیز کے اسباب بالکل ختم ہو جائیں
تو ایسے موقع پہ یہ فیصلہ کر دینا کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ وہ نا امیدی نہیں ہے جو کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں اسباب دونوں طرف ہوں تو ایسے موقع پہ کافر چونکہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، وہ فوراً نا امید ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اب نہیں ہونے والا۔ مسلمان چونکہ اللہ کے وجود پر یقین رکھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یار اگرچہ زیادہ تر اسباب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ آپشن اللہ نے میرے لیے کامیابی کا بھی رکھا ہے، تو وہ کامیابی والے آپشن کو ترجیح دیتا ہے کہ بھئی اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حق میں وہ نتیجہ اچھا نکالے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔